अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। झूठ को चलाना पड़ता है, सच हमेशा उसके लिए कोई आपको उज़ुर नहीं तराशना पड़ता। सच जो है वो दरिया के पानी की तरह होता है। शेर सुना होगा आपने कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो सच दरिया की तरह अपना रास्ता बनाता है। आज जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने एक मरतबा फिर कहा कि भारत अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका, तो ये सच है जिसे पूरी दुनिया ने माना। और भारत जो ये कहता रहा कि उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, अपने जहाज गिरने के हवाले से हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश करता रहा, जो ये कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान को कहे कि जी आपके पास तो कुछ भी नहीं था, आपने कहीं से मदद लेके थोड़ा बहुत कुछ कर लिया। और भारत जो है वो अपना ऑपरेशन सिंदूर वो कामयाब रहा उसका। लेकिन हकीकत यह है कि मांग उजड़ गई भारत की, सिंदूर बिखर गया और ऑपरेशन सिंदूर का हाल वही हुआ है जो एक करैक्टर है ना मंजलिका, वो मंजलिका बना घूम रहा है भारत। और हुआ कैसे ये कि भारत जो छुपा रहा था कि उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, उसके कोई जहाज नहीं गिराए गए, अपनी अवाम में फतह के झंडे लहरा रहे थे मोदी साहब, अब बादल ख्वास्ता मजबूरन उन्हें यह ऐलान करना पड़ा कि उनके जो लोग मारे गए जंग में उनको वो एजाज़ात से नवाजें। और उसमें 4 पायलट्स हैं, 3 पायलट्स रफाल के हैं जिनको आला फौजी एजाज़ात दिए जाएंगे, और एक मिग का पायलट है। ये वो 4 पायलट्स हैं जिनकी सीट्स भी नहीं खुल पाई और ये जहाज के साथ ही गिर गए और मर गए, बताशों की तरह गिरे इनके जहाज। और वो जहाज जिसमें से पायलट इजेक्ट कर गए उनकी गिनती अभी हमारे सामने नहीं है। इसके अलावा 100 लोगों को वो आला फौजी एजाज़ात से नवाज रहे हैं, जिसमें S-400 बैटरी पे जो लोग तैनात थे वो भी शामिल हैं। इसका मतलब है S-400 बैटरी भी हमने तबाह की थी, हमने इनके रफाल भी गिराए, हमने इनके दीगर जहाज भी गिराए, और भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला। और अब भारत जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की बात करता है, तो अब सिंदूर विंदूर नहीं होना इनसे, इनका पहले ही सिंदूर उजड़ चुका है। और फील्ड मार्शल साहब ने आज बरमला कहा कि भारत जो है उसने अगर अब कोई मुहिम जोई की और ज़रा से भी कोशिश की तो बड़ा भयानक और दर्दनाक उसे जवाब दिया जाएगा, वो किसी खुशफहमी में ना रहे। तो पाकिस्तान की ये कामयाबियाँ हैं जिन पर कौम फ़ख्र करती है, करती रहेगी। तारीख़ी लम्हात से पाकिस्तानी कौम गुजरी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वही कुछ परेशान कुन सूरत हाल है। मैं आऊँगा मईशत की तरफ, मैं ज़रूर बात करूँगा कि बात की जाती थी कि गुज़िश्ता हुकूमत जो थी इमरान खान की हुकूमत, उसने तारीख साज कर्ज़े ले लिए, लेकिन अब पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा कर्ज़े लिए गए हैं इस पीडीएम हुकूमत के दौर में। इतने कर्ज़े कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं लिए गए। लेकिन इससे भी मुश्किल सूरत हाल ये है कि अभी मानसून शुरू नहीं हुआ, प्री मानसून बारिशें हो रही हैं और 70 से ज़ायद हलाकतें पूरे मुल्क में हो चुकी हैं। कराची में इमारत गिर गई, 20-22 हलाकतें तो यहीं हो गई। इसके अलावा पूरे मुल्क में हलाकतें, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। और जब ये मानसून सीज़न बाकायदा शुरू होगा तो वल्लाह आलम क्या होगा। किसी हुकूमत ने ये सोचा ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज और इस तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए उसे करना क्या है। ग्राउंड पर कुछ नज़र नहीं आएगा। सिंध में ये सूरत हाल 2010-2011 से मौजूद है। 2008 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 17 साल इस हुकूमत को हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से हुकूमत मौजूद है, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। बलूचिस्तान को तवल्ली हाफिज है और पंजाब में भी यही सूरत हाल है। अब इस पर अगर भारत भी आबी जारियत पर उतर आता है तो हम क्या करेंगे, कोई पेशबंदी हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि ये तो जो नेचुरल बारिशें हो रही हैं उनकी सूरत हाल है। इस पर भी बात करेंगे और फिर इसके बाद मैं आऊँगा कर्ज़ों वाली सूरत हाल पर, और आपको बल्कि सुना देता हूँ कि क्या कहा करती थी जब इमरान खान थी तो उनकी अपोजिशन जो पीडीएम का इत्तेहाद बनाए हुए थी, वो इमरान खान हुकूमत के बारे में कि इन्होंने कर्ज़े बहुत ज़्यादा ले लिए, क्या कहा करती थी, सुनिए ज़रा। पीटीआई वाले भाइयों ने कर्ज जो है वो तो 25,000 से 36,000 सिर्फ 2 साल में ले गए, लेकिन टैक्सेशन एबिलिटी नहीं बढ़ाई। टैक्स तकरीबन वहीं खड़ा है। अल्लाह करे इस साल थोड़ा बढ़ जाए। तो ये सिर्फ अखराजात बढ़ा रहे हैं, खर्चे बढ़ा रहे हैं, खसारा बढ़ा रहे हैं, मुल्क को मकरूज कर रहे हैं, लेकिन ना टैक्स ज़्यादा बढ़ा पा रहे हैं
اور نہ اس ملک کے اندر کوئی انفراسٹرکچر کے اندر کوئی چیز کر پا رہے ہیں. کوئی بجلی گھر نہیں لگائے, کوئی روڈ نہیں بنایا, کوئی رستہ نہیں بنایا. یہ بس صرف کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا بارہ. اور اب پاکستان کا قرضہ 67 ارب روپے سے زیادہ ہو چکا ہے. اور عمران خان صاحب کا جو قرضہ تھا وہ کوئی 30-20 ارب 35 ارب کے قریب تھا, لیکن اس وقت 76,000 ارب یعنی 76,000 ارب روپے کا قرضہ جو ہے ہو چکا ہے. تاریخی قرضہ ہے. اتنا قرضہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں لیا گیا جتنا پی ڈی ایم حکومت کے دور میں لیا جا چکا ہے. اور اس کے علاوہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ اس کے علاوہ ہے. یہ وہ قرضہ ہے جو بیرونی قرضہ دیگر ممالک سے لیا گیا. سرکولر ڈیٹ اس کے علاوہ ہے. تو یہ جو اس وقت معیشت کی بہتری کی بات ہو رہی ہے نا, وہ کوئی ملک میں معیشت کا پہیہ نہیں چلا ہے. ملک میں کوئی زراعت بہت بہتر نہیں ہو گئی ہے. ملک میں جو معاشی اشاریے بہتر بتائے جا رہے ہیں اور پوری دنیا جو بتا رہی ہے کہ جی بقول حکومت کے کہ ہم نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر دی ہے, تو یہ ریٹنگ جو ہے یہ قرضوں کی وجہ سے بہتر ہوئی ہے. یہ وہی قرضہ ہے جو پاکستان کے بچے پر واجب الادا ہے, اور اس پہ سود کی مد میں جو ہم پیسے دیں گے وہ دیں گے, ٹیکس جو ہوگا وہ ہوگا, مزید قرضے اتارنے کے لیے قرضے لیے جائیں گے. اور ابھی تک نہ تو انڈسٹری چلی ہے نہ زراعت میں کوئی بہتری آئی ہے. پچھلے سال زراعت میں بھی ہم ڈکلائن پر تھے, انڈسٹریز میں بھی ڈکلائن پر تھے. ایس ایم ایز کی یہ بات کی حکومت نے کہ ایس ایم ایز میں کچھ بہتری ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں ہی بہتری نہیں ہے تو پھر ایس ایم ایز میں بہتری کیسے آئے گی. ایک سوال تو یہ ہے کہ حکومت جو اعداد و شمار دے رہی ہے کیا یہ جھوٹ بول رہی ہے عوام کے ساتھ, کیونکہ عوام جو ہے اس کو تو کہیں ریلیف میسر نہیں آ رہا. اب اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے, جو حکومت قرضے بہت زیادہ لیتی ہے وہاں پر ایف ڈی آئی نہیں آتی, یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے. اور جب انویسٹمنٹ ہی نہیں آئے گی تو پھر معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا. ٹیکس بہت زیادہ ہوں گے تو معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا. جب آپ کے ہاں پاور کرائسس ہوگا تو پھر معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ پھر پولیٹیکل کرائسس ہوگا تو پھر حکومت کا پہیہ کیسے چلے گا. تو حکومت نہیں چل رہی. اس لیے اب جو میں بات کر رہا ہوں اسے غور سے سنیے گا. اس وقت یہ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ حکومت کا وقت پورا ہو چکا ہے اور بہت جلدی کوئی بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے. اس وقت اسلام آباد کی فضاؤں میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں, لوگ گفتگو کر رہے ہیں, لوگ بات کر رہے ہیں کہ اب صدر مملکت پہلے جائیں گے یا وزیر اعظم پہلے جائیں گے یا حکومت میں کوئی اور تبدیلی ہوگی اور پھر کوئی نئے الیکشن کی طرف جائیں گے اور ایک نیا کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانا پڑے گا کیونکہ حکومت نہیں چل رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر خان مندوخیل صاحب, رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے. سر آپ کا بہت شکریہ. محترم حال ہاشمی صاحب نون لیگ سے, سر آپ کا بہت شکریہ. اور شوکت یوسفزئی صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. قادر مندوخیل صاحب آپ سے شروع کر لیتا ہوں. یہ جو اس وقت ہلاکتیں ہوئی ہیں, کوئی 75 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں. کراچی میں بلڈنگز گر گئیں اور پھر آپ لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی سروے پہلے ہو چکے تھے اور اب مخدوش عمارتیں ساری سیل کی جائیں گی اور اب لوگوں کو ہٹایا جائے گا. بھائی یہ 2021 میں مخدوش عمارت تھی جو اس وقت گری ہے. ضروری ہے کہ کچھ لوگ مر جائیں تب ایکشن لیا جائے. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ 855 عمارتیں اس طرح ہے جو مخدوش حالت میں ہیں اور اس میں سے تو 51 ایسے ہے کہ بالکل گرنے والی ہے. آج وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک میٹنگ کال کی ہے, ڈی جی ایس بی سی اے کو ہٹا دیا ہے اور بلکہ نہ صرف ہٹایا, یہ ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر غفلت ان کی ظاہر ہو گئی ہے یا جو تفتیش چل رہی ہے تو ایف آئی آر بھی درج ہوگی. لیکن آپ اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لیں کہ کل ہی یا پرسوں کسی اور بلڈنگ کے اوپر ایس بی سی اے نے جب مارک کی ہے تو لوگوں نے احتجاج کی ہے, پتھراؤ کی ہے اور اس کے بعد جا کے ایس بی سی اے نے اس کی بجلی کاٹی, اس کے بعد پانی کے ٹینک توڑا, تب جا کے وہ خالی ہوا. تو یہ بھی حقیقت ہے. لیکن غریب لوگ ہیں, میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہوں گا غریب لوگ ہیں, ایک دم جب ان کی چھت آپ اسے چھینیں گے تو بیچارے کہاں جائیں گے, مسجد میں جائیں گے, اسکول میں جائیں گے, کہاں جائیں گے. لیکن اس کے لیے ایک پورے میکینزم کی ضرورت ہے. اس کے لیے پراپر جو ایس بی سی اے کی جو ہماری نائل ٹیم ہے یا جو کرفٹ افسران ہیں
جو 2 پیسے لیتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ 2 فلور ہے اس کے اوپر آپ 10 اور بنا دیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں، ان کو پیسے سے غرض ہے. تو اس چیز کے خلاف بولنا پڑے گا، اس چیز کے خلاف اقدامات اٹھانے پڑیں گے جو آج سے حکومت نہیں اٹھائے. تو میں یہ کہوں گا کہ آنے والے دن میں مزید سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے تاکہ یہ جو بلڈر مافیا، میں آپ کو ایک اور بات ہوں، میرے پاس ایک پریکٹیکل کیس چل رہا تھا جو لیاری کا تھا، اور اس میں ایک ناجائز پارک کے اوپر جو ہے نا وہ بلڈنگ بن رہی تھی. جب لوگوں نے احتجاج کیے تو ان کے خلاف FIR انسداد دہشت گردی کی جائے، جو آج بھی سینٹرل جیل کے انسائڈ ٹرائل چل رہا ہے وہ اس وقت میں. تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ بلڈر مافیا اتنی پاورفل بھی ہے کہ وہ جو احتجاج کرنے والے یا تنقید کی حکومت ہے نا 17 سال سے، ہر سال ایک دو عمارتیں گرتی ہیں، 855 عمارتیں مخدوش ہیں. ابھی یہ واقعہ ہو گیا، آپ نے دباؤ میں آ کر لوگوں کو معطل کر دیا، کچھ قانون، کچھ محکمہ جاتی کارروائی آپ نے شروع کر دی. یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا، آپ کو پتا ہے. تو یہ 855 عمارتوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا کیا کریں گے، کیسے کریں گے، کیا کریں گے؟ آج تک کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں میں اس کی کوئی حمایت نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، لیکن میں آپ کو 24 نیوز کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ یہ جو 855 عمارتیں تو چھوڑی ہے، یہ جو 51 ہے جو بالکل گرنے والی ہے لیاری میں، جا کے کل آپ وہاں سے ریکارڈنگ شروع کریں تو آپ کا کیا اشر کریں گے لوگ، وہ آپ کے سامنے گئے. تو یہ بھی ایک ریالٹی ہے نا، تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لینا. آپ کو دیکھنا ہے نا، یہ مجھے نہیں دیکھنا. نہیں، آپ کو بھی دیکھنا ہے، مجھے اٹھا رہی نا، آپ ہی نشاندہی کریں کہ دیکھو اس بلڈنگ کا یہ حال ہے. کروں گا حکومت اتنی ویک کیوں ہے؟ حکومت تو دیکھو، میں بتا رہا ہوں، ہم نے دونوں سائڈ کو دیکھنا ہے، عوام کو بھی دیکھنا ہے، لوگوں کو بھی دیکھنا ہے. میں ایک چیز بتاؤں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ عوام کو اس چیز کے اوپر تھوڑا سا آپ نے جبر کر کے، بجائے کل کو وہ آ جائے اور بیچارے ساری جان سے چلے جائے. ہوتے جبر کرنے والے؟ دیکھو ہمارا کام ہے کی بات کروں، آپ کا کام یہی میں کروں کہ آپ اگر کیمرہ مین آپ کا چلے جائیں تو پتراؤ کھا کے آواز سے آئیں گے. یہ بھی ایک ریالٹی ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں رعایت کرنا چاہیے. میں بھی ساتھ کوئی پلان ہی نہیں ہے، کوئی پلان ہی نہیں ہے سر. اگر بلڈنگ کنٹرول میں آپ کے افسران کرپٹ بیٹھے ہو، جہاں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ میں اپنا ایک بلڈنگ جو بنا رہا تھا وہاں پہ بلدیہ میں، تو ٹک سے نوٹس آ گئے، سارے آ گئے. تو میں نے ڈپٹی کنٹرولر کو بولا کہ یہ میں آ رہا ہوں، آپ پورے علاقے کے پلان میرے سامنے رکھ لیں. تو سوال یہ، ان کو صرف پیسوں سے غرض ہے، ان کو اور کسی چیز سے غرض نہیں ہے. کوئی مکان بنانے لگے، آپ کے بلڈنگ کنٹرول کو پیسوں سے غرض ہے، آپ کے ٹاؤن کو پیسوں سے غرض ہے، آپ کی پولیس کو پیسوں سے غرض ہے. بالکل سب پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. اور میں ایگری کروں، 17 سال سے ہو رہا ہے نا. یہ دیکھیں کیا کر رہی ہے حکومت؟ دیکھو میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، میں یہی چیز کر رہا ہوں ساتھ میں کہ آپ کیا کریں گے اگر کوئی احتجاج کریں گے اس کے خلاف FIR کاٹیں گے. اگر محکموں میں کرپٹ لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کرپٹ لوگ تو زمانے سے بھرتی ہوئی ہے کہ ہم نے 17 سال سے آپ تو کرپٹ نہیں کریں گے نا. 40 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے، کس نے بھرتی کی، کس جماعتی کی ہے؟ ان سے بھی ذرا سوال کر لے کہ جن لوگوں نے کرپٹ لوگوں کو بھرتی کی ہے وہ بیٹھے ہوئے افسران بیٹھے ہوئے. آپ کے اپنے وزیر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم نے 8000 ٹیچر پیسے لے کے بھرتی کیے، پیر مظہر الحق نے، ریکارڈ پہ موجود ہے. نہیں دیکھو مجھے نہیں پتا کہ 8000 پیسے لے کے مجھے نہیں پتا. اس کا سوال یہ حل نکلنا دیکھیں، حل نکلنا چاہیے. میں آپ کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں، رعایت بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس سے پہلے کہ کوئی اور ثانیہ آ جائے لوگوں کی جانے چاہیے، اس کو بے دخل کرنا چاہیے، فوری طور پہ کریں. جو میرے خیال میں آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر ایکشن ضرور ہوگا. ٹھیک ہے. نیال ہاشمی صاحب، پورے پاکستان میں ابھی پری مونسون ہے اور تقریباً 75 سے زیادہ ہلاکتیں ہو گئیں. سر یہ عمران خان کی حکومت تو 3 سال 3.5 سال کی حکومت تھی نا، 3.25 4 سال کی آپ کہہ لیں. باقی تو یہ آپ ہی لوگ حکومت کرتے رہے، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، KP میں بھی، باقی جگہوں پر بھی. تو سر یہ کوئی انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے، کوئی ریسکیو کا مناسب نظام ہی موجود نہیں ہے سوائے چند گنے چنے شہروں کے علاوہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی اموات جہاں بھی ہوئی اس کے لیے بڑا افسوس ہے. ان سب کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی بھی ہم تعزیت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی مغفرت بھی فرمائے. بھائی بات آپ نے ٹھیک کی ہے. ہمارے ملک میں گزشتہ کئی دہائیوں سے اسٹیبلٹی نہیں رہی ہے. جی، تواتر سے کوئی چیز نہیں. کنٹینیوٹی کی فقدان کی وجہ سے آج پاکستان کے ہر شعبہ زندگی میں مختلف مسائل جنم لے رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو 2013 کے بعد جب محمد واشی صاحب کی حکومت آئی، اس کے بعد سے کنٹینیوٹی کا کوئی حساب کتاب نہیں رکھا گیا. جیسے آپ اپنے انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں ایک بات ہو رہی ہے کہ یہ حکومت پہلے جائے گی، یہ صدر جائیں گے. اب کیا اسلام آباد میں بیٹھے کچھ لوگ، کچھ شیخ چلی اگر اس طرح کی بات کریں تو ہم اور آپ سنجیدہ لوگوں کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے. ہمارا ملک ہے.
کچھ لوگ کہتے ہیں سفارتی حلقے، بھائی ان کا تو کام ہے گپے مارنا، ہمارا کام ہے کام کرنا، تو ہمیں کام کرنا چاہیے، اور کسی کی بھی حکومت ہو اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اس کی پالیسی میں تسلسل ہونا چاہیے، اور جو نیکسٹ حکومت آئے اس کے لیے بھی ایک کوئی میکنزم ہم تیار کریں کہ کوئی اگر پبلک انٹرسٹ میں یا نیشنل انٹرسٹ میں کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ مثلاً اگر موٹر وے کہیں پہ بنایا جا رہا ہے اس کو روکا نہ جائے، اگر کہیں ڈیم بنایا جا رہا ہے اس کو روکا نہ جائے، اریگیشن کا کام کیا جا رہا ہے اس کو روکا نہ جائے، اسکول بنایا جا رہا ہے روکا نہ جائے، کالج، یونیورسٹی، ہسپتال، مگر ہم نے ماضی قریب میں دیکھا ہے کہ اس کو روکا گیا، اس کی تختی اکھاڑی گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور میں دیکھیے آپ این ڈی اے میں بنا، این ڈی اے میں دیکھیے، این ڈی اے میں ہم نے سیکھا 2005 کے زلزلہ سے این ڈی اے بنایا، اور بہت مؤثر طریقے سے اس کو آگے بڑھانے کی اب بھی ضرورت ہے۔ جہاں تک سیاسی قیادت کی بات ہے تو آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ خواہ وہ عیدین کا ہو یا محرم کا موقع ہو یا سیلاب کی بات ہو یا کوئی کلیپس کی بات ہو یا ہاسپٹل کی بات ہو، مریم پہنچتی ہے وہاں پہ، جو سیاسی قیادت کر سکتی ہے وہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم صاحب جو آپ نے وہ بات کی کہ ڈی ایف آئی کی بات کری اور آپ نے معیشت کی بات کی، تو جو ساری کوششیں ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے معیشت کا پہیہ تیزی سے ایک سوال ہے آپ سے، جو اس سے پہلے ڈالر کا شوکت یوسفزئی صاحب کے پاس جاؤں، ایک سوال ہے، یہ موٹر ویز، یہ سڑکیں، یہ ہر جگہ پہنچنا، یہ اپنی تصویریں چھاپنا، چاہے وہ گٹر وہ چاہے وہ کچرے کا ڈبہ ہو، چاہے وہ محرم کی نیاز ہو، چاہے وہ بس ہو، چاہے وہ ہر چیز پر اسپتال ہو، ہر جگہ اپنی تصویریں چھاپنا، یہ ترقی ہے یا جس تسلسل کی آپ بات کر رہے ہیں وہ حکومتوں کا تسلسل ہے؟ یعنی چھین جھپٹ کے حکومتیں نہ بنائی جائیں نا، یہ باقی تو ترقی، یہ جو صنعتی ترقی ہے، سب سے پہلا جو ڈکٹیٹر تھا اس کے زمانے میں سب سے زیادہ ہوئی، آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ وہ زمانہ بڑا آئیڈیل زمانہ تھا۔ تو یہ موٹر ویز بنا دینا یا پل بنا دینا یا اپنی تصویریں چھاپ دینا، اس سے بہتر تو یہ نا کہ ایک ایسی حکومت ہو جو اسٹیبل حکومت ہو، جس کو گرایا نہ جائے، جو چھین جھپٹ نہ کی جائے۔ یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بھی یہی بات کر رہا ہوں، آپ میری بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں، دیکھیے آپ میری بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں، میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلٹی چاہیے، پالیسی کی تسلسل چاہیے، کنٹینیوٹی چاہیے، کمٹمنٹ کے ساتھ چاہیے، یہ جو افواہ سازی ہے اس کو رک جانا چاہیے۔ اگر آصف زرداری صاحب صدر ہیں تو ان کو صدر رہنا چاہیے، ان کو اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب اگر کمپلیٹ کر رہے ہیں اپنی حکومت کو، ان کو کرنا چاہیے۔ جو کرائسس آئے ایک سال کے اندر، وہ فائنینشیل کرائسس ہو یا ایکسٹرنل کرائسس ہو، اس کو اس حکومت نے اور ہماری افواج نے بڑے احسن طریقے سے نمٹا، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بڑی اسٹیبل گورنمنٹ ہے، پاکستان کی دفاع بہت مضبوط ہے، اور پاکستان اب دوسری طرف اپنا دیکھ رہا ہے۔ خارجہ پالیسی اگر بہتر ہوگی تو آپ کی معاشی پالیسی بھی بہتر ہوگی، تو ہم خارجہ پالیسی کو اپنا جو نیبرہڈ ہے، ریجنل پالیسی، اس کو امپروو کرتے جا رہے ہیں ہر روز، اور ہم افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے شوکت یوسفزئی صاحب، یہ بار بار نہال ہاشمی صاحب نے پالیسی کا تسلسل کا، کون سی پالیسیز اس وقت ایسی ہیں آپ کی نظر میں جن کا تسلسل بہت ضروری ہے؟ یہ قرضوں کی پالیسی، یہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے، وہ تو نہیں ہو پا رہی، اس کی پالیسی، یہ انڈسٹریز کی پالیسی، یہ زراعت کی پالیسی، کون سی ایسی پالیسی آپ کی نظر میں بڑی اہم ہے جس کا تسلسل لازمی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں پالیسیاں تو بہت بنتی ہیں، لیکن ان پالیسیوں پہ عمل درآمد یا اللہ قانون بنتا ہے، قانون پہ عمل درآمد، یہ چیزیں تو صرف کتابوں کے اندر ہوتی ہیں اور اسمبلی میں اس پہ بحث ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ امپلیمنٹیشن آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو گزشتہ دنوں خیبر پختونخوا کے اندر جب وہ 12-13 لوگ جو دریا برد ہوئے بیچارے، جی، اور تو اس طرح سیاست کی نظر کیا گیا کہ بجائے اس کے کہ کوئی آ کے وہاں پہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا، ان کی فیملی کے ساتھ، گورنمنٹ اس کو آ کے بتاتے کہ جی آپ کے ساتھ کیا کمی ہے کہ ہم آپ کے لیے پوری کریں، کیونکہ ایک آسمانی آفت تھی نا، قدرتی آفت تھی، لیکن اس کو سیاست کی نظر کیا گیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہی پھر پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا کہ 20 بچے ایک ہاسپٹل کے اندر مر گئے، پھر آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے نا ملبے تلے دب گئے کراچی کے اندر۔ تو یہ ایک دوسرے کو بلیم گیم کر کے نا، یہ بلیم ایک دوسرے پہ یہ بلیم تو شوکت صاحب میڈیا کی طرف سے بھی آئے گا نا، ہم بھی تو بات کر رہے ہیں سر۔ اگر وہاں پر ایک گھرانے کے 18 افراد
کوئی 1.5-2 گھنٹے تک 2.5 گھنٹے تک مدد کے لیے بلا رہے ہوں اور وہاں پر مقامی انتظامیہ کے پاس وسائل ہی نہ ہوں, کوئی سننے والا ہی نہ ہو, تو پھر تو سوال اٹھے گا ایسا تو نہیں ہوا کہ یہ 5-10 منٹ میں ایک ریلا آیا اور سب بہ گئے, ایسا تو نہیں ہوا نا سر. میں یہی عرض 12 سال سے آپ کی حکومت ہے. سیاست کھیلنے کی بجائے مسئلے کا حل نکالیں, کیونکہ دیکھیں نا ہم شروع ہو جائیں کہ جی کا جو ہے نا کیسے وہ ہو گیا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہلو جی آپ کا غالباً کوئی فون آ رہا ہے, آپ کی آواز بھی آ رہی ہے, بات کیجیے آپ. اگر ہم صرف یہی کہنا شروع کر دیں نا کہ دیکھیں کراچی میں تو کم از کم یہ بلڈنگیں تھی, یہ تو روکی جا سکتی تھی, یہ اموات اگر حکومت بر وقت اقدام کر لیتی. اسی طرح اگر پنجاب کے اندر آکسیجن فراہم ہو جاتا تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ کنٹرول ہو جاتی, لیکن وہ چیزیں تو کنٹرول نہیں ہوئی نا. تو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ کم از کم ہمیں جو ہے ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. تو میں ہلو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. شوکت صاحب کیسے دیکھنا پڑے گا؟ 12 سال کی آپ کی حکومت, 17 سال کی ان کی حکومت, پنجاب میں ایک طویل عرصے سے 2018 سے اور 2008 سے 2018 تک نون لیگ نے کی, پھر 2024 سے اب تک نون لیگ. تو سر آپ لوگ نا آپ ہی لوگوں کو تو کرنا ہے, کیا دیکھنا پڑے گا سر؟ ایک بریک لے لیتے ہیں تاکہ یہ ٹیکنیکل ایشوز بھی ذرا ٹھیک ہو جائیں. بریک کے بعد واپس آتی ہیں. ویلکم بیک. یہ تو ہو گئی جناب بریک سے پہلے ساری گفتگو پری مونسون کے حوالے سے, اور اس میں جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہ تمام صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. پی ڈی ایم اگر ریلیف فراہم کرتی ہے تو وہ مرکزی سطح پہ کرتی ہے, لیکن این ڈی ایم اے جو ہے این ڈی ایم اے وہاں کرتی ہے, پی ڈی ایم اے صوبے میں, اور ڈی ڈی ایم اے کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے. حالانکہ ڈی ڈی ایم اے جو ڈسٹرکٹ لیول کی ادارہ ہے اس کو وجود میں آ جانا چاہیے تھا, لیکن پورے ملک میں یہ فعال نہیں ہے. تو یہ اصل کام ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے. تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے قادر بندوخیل صاحب, حکومت کو سب سے پہلے تو مہنگائی کو قابو میں رکھنا پڑے گا. مہنگائی بڑھنے کی شرح تو کم ہو گئی, لیکن مہنگائی ابھی تک کم نہیں ہوئی ہے. مسلسل حکومت کہہ رہی ہے جی ہماری معاشی پالیسیز, ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا, ہم نے ملک کو, ٹھیک ہے ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہیں, زر مبادلہ کے ذخائر بھی ہمارے بڑھے, لیکن یہ سب کچھ قرضے کی وجہ سے ہے. معیشت کا پہیہ نہیں گھوم رہا ہے. ابھی آپ کے پاس 76,000 ارب کا آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے. 76,000 ارب روپے کا قرضہ ہو گیا. پاکستان کی تاریخ میں اتنا ہی تھا. عمران خان نے جتنا اپنے 4.25 سال میں لیا تھا, آپ نے اس سے زیادہ قرضہ لے لیا اس دور حکومت میں. تو یہ قرضوں پر حکومت چلے گی؟ یہ تو کوئی نہیں چلنا ہوا حکومت کا. یہ حکومت چل رہی ہے کیا؟ مسعود رضا صاحب, سب سے پہلے تو میں ہمارے ڈی اے خان کے صدر ملک فرحان کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں جو پختونخوا حکومت کی ہے. اچھا, میرے خیال میں اب یہ اوچھے کنڈوں پہ اتر آئی ہے انتقامی کارروائی پہ. تو بہرحال میں پرزور مذمت کرتا ہوں اس کی گرفتاری کا. آپ نے درست فرمایا کہ جب وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 26,500 ارب لیے تھے, اور جب ہم شوکت یوسفزئی صاحب اور دوسرے ساتھیوں سے سوال کرتے تھے تو کہہ رہے کہ پچھلے حکومت نے قرض دیے تھے اس کو ادائیگی کے لیے ہم لے رہے ہیں. تو یہی پھر پی ڈی ایم مسلم لیگ نون کی حکومت کا بھی یہی ہوگا کہ بھائی ہم نے اس کی, لیکن یہ درست ہے آپ کی بات کہ یہ 76 تو ٹوٹل آپ بتا رہے. تو جہاں تک میرے پاس اب مزید بھی لیا ہے کہ 26,000 ارب لیے انہوں نے, کوئی 30,000 لے لیا. 28,000 تو مجھے لاسٹ فگر پتا ہے, اس کے بعد بھی لیا ہے. تو 28-30,000 ارب جو ہے نا مزید مسلم لیگ نون کی حکومت نے لیا. تو یقیناً آپ کا سوال درست ہے کہ آپ کے کیمرامین کو بھی اگر اربوں کروڑوں روپے دے دیں تو یہ بھی پاکستان چلا لے گا. اصل بات تو یہ گھر کا جو فرد یا ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے لیے تو فنڈ جنریٹ کرنا پڑتا ہے, جی اپنا ایکسپورٹ بڑھانا پڑتا ہے, یہ ساری کاروبار چلانا پڑتا ہے, جی پیسہ لاؤ, اسٹوڈیو چلاؤ, چینل چلاؤ, تو بڑا آسان کام ہے. آپ درست فرما رہے کہ ان سے نہیں چلتا ہے اس طرح حکومتیں. لیکن آپ کی جو اسلام آباد میں جو گردش جو خبریں کر رہی ہے, میں اس کی بھی کوئی سر پیر نہیں ہے. کون لوگ یہ ایسی خبریں پھیلاتے ہیں؟ انیال ہاشمی صاحب نے درست فرمایا. اور اگر زرداری صاحب چلا جاتا ہے یا شہباز شریف صاحب چلا جاتے ہیں تو کون آئے گا؟ عمران خان صاحب آئے گا. کون آئے گا؟ یا وہ جو خواجہ آصف صاحب نے ہائیبریڈ نظام کا ہے. ہائیبریڈ نظام تو میں نے جو ڈکشنری میں دیکھا وہ تو وہی ہے جو سولر اور
वो आपदा या के इलेक्ट्रिक को मिला के हाइब्रिड है, तो इन्वर्टर कौन है? तो इन्वर्टर इमरान खान साहब तो नहीं बनेगा। तो बहरहाल ये ऐसी खामखा अफवाहें, ऐसी सी बातें। और हाँ, मगर हुकूमत तो चल रही हो ना, देखिए मैं एक चीज में हुकूमत की तारीफ करूंगा, बड़ा मैं कंजूस हूँ तारीफ करने में, लेकिन जो पीटीआई वाले कहते हैं श्रीलंका बन गया, मुल्क दिवालिया हो गया, पेट्रोल गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, ये उस साल से तो बेहतर हो गया ना। कर्जे लिए या मजीद जोर लगाए जो किसी, लेकिन उस सूरत-ए-हाल से तो बेहतर ही हुकूमत, जो हर कोई कहता था कि मईशत तबाह हो गया, मुल्क दिवालिया हो गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, उस सूरत-ए-हाल से तो बेहतर। सर आप लोग तो हुकूमत करके चले जाएंगे, दोबारा इलेक्ट होकर आ जाएंगे। नहीं, हम नहीं, वो नून लीग करके जा रही है तो है ना, ऐसा तो नहीं है ना, सूबे में भी आप हैं, अब तो 18वीं तारीख में ना हुकूमतें तो आप लोग करेंगे, कर्जा तो एक आम आदमी पे पड़ रहा है ना सर, उसको देना पड़ेगा। निहाल हाशमी साहब, ये हुकूमत चल रही है, इसको कहते हैं हुकूमत का चलना, कि मईशत का पहिया ठप है, कर्जे पे कर्जा दिए चले जा रहे हैं आप लोग। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुकूमत चल रही है। क्या उसको हुकूमत कहते थे जब ये कहा जाता था कि कट्टे पालो, मुर्गी पालो, अंडे पालो? उसको हुकूमत कहते थे जब कहा जाता था कि सैलानी के फार्म हाउस पे, सॉरी सैलानी के जो दस्तरखाने पे उसके बैठ के खाना खाओ? उसको हुकूमत कहा जाता था कि जब वो कहते थे 330 डैम बना दिए? उसको हुकूमत कहा जाता था। जबानी कलामी बात होती थी कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर बना के देंगे, क्या उसको हुकूमत कहा जाता? जब कहा जाता था कि फिर क्या मैं भारत पे हमला कर दूं, क्या उसको हुकूमत कहा जाता था? जब कहते थे कि जनाब कश्मीर के लिए आधा घंटा तक हम एहतजाज कर लेंगे, क्या वो हुकूमत थी? जब ये कहा जाता था कि पार्लियामेंट को आग लगा दो, जमहूरियत को ये कर दो, सबको जेल के अंदर डाल दो, इसको तोड़ दो, इसको अंदर कर दो, इसको मूंछों से पकड़ के निकाल लो, वो हुकूमत थी? आज की हुकूमत दयानत की है, शराफत की है, सच्चाई की है, जमहूर की हुकूमत चली है। थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, देर लगता है, जो कुछ डैमेज हुआ था, देखिए कोई चीज को तोड़ना बड़ा आसान होता है मगर उसको बनाना थोड़ा वक्त लगता है। क्या डैमेज हुआ था सर? पाकिस्तान की मईशत को, माशरत को और सियासत को बनाने जा रहे हैं हम। पाकिस्तान की मईशत, माशरत और सियासत को बनाने जा रहे हैं जो इस अदवार में बिल्कुल तबाह कर दी गई थी। पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी गई थी। कभी अमेरिका को कह रहे हैं कि जी आप सॉफ्टवेयर क्यों भेज रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं जी एब्सोल्यूट हमने कहा था, और कभी कहा था एब्सोल्यूट नॉट नहीं कहा था। कभी आप अमेरिका को बुरा भला कहते थे, कभी अमेरिका में आप अपने कैंपेन चला रहे हैं, अपनी लॉबीज को भेज रहे हैं। तो किस किस्म की ये हुकूमत थी? आज अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका हो या चाइना हो या ईरान हो या सऊदीया हो, वो सारे हमें इज्जत की निगाहों से देखते हैं। आपके आर्मी चीफ को बुला करके वो गुफ्तगू करते हैं, लंचिंग करते हैं। मोदी की यहाँ बुलाया नहीं जाता। तो अगर हुकूमत नहीं थी तो अमेरिका किसको बुला रहा था? हुकूमत सर वजीर आजम को बुलाया, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम वजीर आजम को बुलाया। हुकूमत ना होती तो ना बुलाते ना, वजीर आजम को बुलाया। हुकूमत है तो आज हुकूमत, मुझे जवाब जा रहा है शहबाज साहब को, अगर वजीर आजम को बुलाया तो चाइना आके हमसे बात कर रहा है, लंचिंग पे वजीर आजम को बुलाया, ईरानी वजीर खारजा और सदर आके गले लगा रहे हैं। अगर हुकूमत ठीक चल रही तो सऊदी और दुबई वाले आके हमसे बात करें। अगर हुकूमत ठीक चल रही है तो ये है। उस जमाने में तो आप निहाल भाई एक सवाल का जवाब दे दें, आपको कोई एक सवाल का जवाब दे दें। हुकूमत चल रही है इसी वजह से। निहाल भाई एक सवाल का जवाब दे दें। उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, 1 करोड़ नौकरी नहीं दी, 50 लाख घर नहीं बनाए, बहुत बड़े बड़े वादे कर लिए थे, नहीं कर पाए। आपने एक वादा किया था, आपने वादा किया था कि 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे जब इलेक्शन जीत जाएंगे, याद है आपको? लाइन कट गई जी इस पर। जनाब शौकत यूसुफजई साहब, अंडे मुर्गी कट्टे का जमाना नहीं है, ये जमाना है मईशत को ठीक किया जा रहा है, हुकूमत अंदाज से बहुत अच्छी चल रही है। जनाब निहाल हाशमी साहब। जी शौकत साहब। देखिए इनको क्योंकि सब कुछ सावन के अंधे को हर चीज हरा हरा नजर आता है ना। अब ये इनके जहन में ये बात चली है कि बस जी पिछली हुकूमत में तो बस मईशत तबाह हो गई थी और ये हो गया था, वो हो गया था, लेकिन पिछली हुकूमत में आवाम खुश थे, लोगों का कारोबार चल रहा था, पैसा मौजूद था मुल्क में। आज पैसा नहीं है मुल्क में, सारे लोग बाहर निकाल रहे हैं पैसा, भाग रहे हैं, दिमाग ड्रेन हो रहा है और इनको अंदाजा ही नहीं हो रहा है इस चीज का। कर्जों पे कर्जे लिए जा रहे हैं। अगर मईशत ठीक है तो फिर तो पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए था ना, क्योंकि आलमी मार्केट में तो पेट्रोल 77 से 66 पे आ गया है फी बैरल। तो ये चीजें जो होती हैं, टैक्सों पे टैक्सें, ड्यूटियों पे ड्यूटी मजीद बढ़ते जा रहे हैं, बिजली महंगी, गैस महंगी, इनको एहसास ही नहीं हो रहा है कि आवाम रुल रही है। जरा बाहर जाके आवाम से भी तो पूछे ना
کہ یہ حکومت اچھی تھی یا پچھلی والی حکومت اچھی تھی، لیکن میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ ان لوگوں کا کام ہی نہیں ہے، یہ عوام کے لوگ ہیں نہیں، عوامی مینڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں عوام کو اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتے ہیں، جو کچھ ہے بس یہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ انہوں نے حکومت، پہلے بھی حکومتیں لیتے رہے، ابھی پھر حکومت میں بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مینڈیٹ کس طرح چوری کیا جا سکتا ہے، کیسے حکومتیں کی جا سکتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں نا کہ پیپلز پارٹی کا اپنا ایک وہ سوچ ہوتی تھی، میرے بھائی نے کہا ڈی اے خان میں کوئی گرفتار ہوا ہوگا، کیسے فوراً مذمت کی، لیکن پنجاب کے اندر روزانہ ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، سیاسی لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ایک کینسر سروائیور خاتون جس نے نواز شریف کو شکست دی اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو کبھی پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں کبھی انہوں نے اس چیز کو برا کہا ہے؟ نہیں کہا ہے نا، صرف حکومت کرنے کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے بس یہ کہتے ہیں جی آپ برا کہہ دینا ملک فرحان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں آپ؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدر پیپلز پارٹی کی آپ تو کم از کم مذمت کر لینا، چلو ہم نے نہیں کیا۔ بھائی صاحب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کیوں گرفتار ہوا ہے، پتہ ہوگا بھی نہیں آپ کو؟ پتہ چلے گا تو پتہ چلے گا، میں بتاؤں گا نا، اگر ویسے ہی گرفتار کیا تو بالکل کروں گا، اور اگر اس کے اوپر کوئی کیس ہو، کیونکہ آپ کی ابھی تک دیکھیں نا ہمارے جتنے لوگوں کو تنگ کیا گیا پنجاب میں، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں پی ایم ایل این والے، پیپلز پارٹی والے، سارے لوگ تو کے پی میں خوش خرم پھر رہے ہیں، آزاد گھوم رہے ہیں۔ اگر یہ انتقامی کارروائی ہم نے کرنی ہوتی تو پھر تو آپ دیکھ لیتے کہ ہم بھی اس کا جواب دیتے، لیکن نہیں، ہم اس طرح کے کام نہیں کریں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا میں جو بھی رہتا ہے، جس پارٹی سے بھی تعلق ہے، وہ پاکستانی ہے، لیکن جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے، سندھ کے اندر ہو رہا ہے، کسی اور جگہ ہو رہا ہے، اسلام آباد میں ہو رہا ہے، یہ بڑی زیادتی ہے۔ یہ ملک اس طرح آگے نہیں چلتا، نہ ملک چلا سکتے ہیں یہ لوگ، یہ ملک نہیں چل رہا، لوگوں کو دھوکے میں نہ رکھیں۔ معیشت بہتر ہو گئی ہے، کون سی معیشت بہتر ہو گئی ہے؟ آپ جائیں نا عوام سے پوچھیں، ایک سروے تو کرا دیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شہباز شریف حکومت کو کتنی سپورٹ مل رہی ہے، اور یا پیپلز پارٹی کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے ایک دوسرے کو یہ صرف سہارا دیا ہوا ہے انہوں نے، یہ ایک دوسرے کے خلاف جائیں گے بھی نہیں۔ یہ اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم بجٹ نہیں پیش ہونے دیں گے۔ جی میں آپ کے پاس آتا ہوں سر، شوکت صاحب بات پوری کر لی۔ شوکت صاحب نے ایک بات کہی کہ جی سہاروں سے حکومت چل رہی ہے یا الیکشن جو ہے ان میں دھاندلی، تو میرے خیال میں پاکستان کی سب سیاسی جماعتوں نے سیکھ لیا ہے، سب سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے وقت پر اقتدار کچھ کہیں کدا اس کی طرح سے حاصل کیا ہے، اسی طرح سے حکومت چلائی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کتنی اچھی پالیسیز کو لے کے چلتے ہیں اور کتنی کمانڈ آپ کی حکومت کے پاس ہوتی ہے۔ جی نہال ہاشمی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ میں سر یہ سوال بھی کر لوں آپ سے، آپ نے کہا کہ جی انہوں نے گھر نہیں دیے، انہوں نے نوکریاں نہیں دی، انہوں نے اپنے انتخابی وعدے پورے نہیں کیے۔ آپ کا ایک وعدہ، چھوٹا سا وعدہ یاد دلاتا ہوں، 300 بجلی کے یونٹ فری دینے تھے آپ کو اقتدار میں آنے کے بعد، بھول گئے سر؟ کوئی پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں مسعود بھائی، ہم قطعاً کوئی چیز نہیں بھولے، ترجیحات اوپر نیچے ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نہ میں، نہ میرا بھائی مروت، نہ شوکت صاحب، نہ آپ، ہم میں سے کوئی اس لیول کی ایکسپرٹی نہیں رکھتا ہے معیشت میں جو بلومبرگ والے رکھتے ہیں، جو مودی والے رکھتے ہیں، جو اسٹیٹ بینک والے رکھتے ہیں۔ بلومبرگ اور مودی ہمارے ملک کے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی معیشت ٹیک آف کر چکی ہے۔ سر جی مودی نہیں بولے اس کو، موڈیز ہے وہ، امریکہ، ایک منٹ، مودی خوش ہو جائے گا، حکومت ہے، اسی لیے امریکہ پاکستان آرمی چیف کو بھی بلا کر کے ان سے گفتگو کرتے ہیں، ترکی والے بھی بلاتے ہیں، ایران والے بھی بولتے ہیں، آذربائیجان بھی بلاتے ہیں، چائنا والے بھی بلاتے ہیں۔ اسٹرانگ حکومت ہے، ابھرتی ہوئی معیشت ہے، ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں ہم اپنی چیزوں کو۔ اور جہاں تک یہ 300 والی بات ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ تھوڑا وقت رکھیں، ہم آپ کو لے کے آگے جائیں گے، ہم دکھائیں گے کہ ہم 300، ہم 70 شہباز شریف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک معیشت جو تباہ ہو گئی تھی اس کو ریسٹرکچرنگ کی، جو ایک خارجہ تباہ ہو گئی تھی اس کو دوبارہ سے بہتر کیا، لوگوں میں جو اعتماد کی کمی تھی عوام کے لیے اس کو دوبارہ بحال کیا، بجٹ کو احسن طریقے سے پاس کیا، تمام اسٹیک ہولڈرز کو ہم لے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کریڈٹ گوز ٹو پاکستان گورنمنٹ، کریڈٹ گوز ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کہ حکومت نہیں، ہم کسی اور کے دشمن کی زبان میں بات کر رہے ہیں، ہم پاکستان کو سر ریت کی طرح ہم سمجھیں گے کہ ہم کسی ریت میں منہ چھپا لینے سے بہتر ہے، بھی مضبوط ہے الحمدللہ، بھی مضبوط ہے نہال بھائی، نہیں حقائق تو چھپایا نہیں جا سکتے نا۔ دیکھیں ایف ڈی آئی ہمارے ملک میں نہیں آ رہی، ریمیٹنسز آ رہی، پاکستانیوں کا اعتماد ہے، پاکستانی ریمیٹنسز بیچ رہے، ایف ڈی آئی نہیں آ رہی ہمارے یہاں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں ڈکلائن ہے،
پچھلا جو ابھی بجٹ سے پہلے کی جو آپ کے اکنامک سروے رپورٹ آئی اس نے بتایا کہ زراعت میں ڈکلائن ہے. تو زراعت نہیں چل رہی, معیشت نہیں چل رہی, نوکریاں پیدا نہیں ہو رہی, قرضہ لے رہے ہیں آپ لوگ, قرضہ. تو اس بنیاد پہ آتی ہے کہ ایک نئی انڈسٹری, آپ جب نئی انڈسٹری پلان کرتے ہیں, نئی چیزیں پروجیکٹ پلان کرتے ہیں, تو اس کا پیپر ورک ہوتا ہے, ایم او یو سائن ہوتا ہے, اس کی بلو پرنٹ بنائی جاتی ہے, اس کے بعد ڈی ایف آئیز بھی آتے ہیں, اس کے بعد ٹیکنیکل اسٹاف بھی آتا ہے. یہ چیز آن دا وے پروسیس میں. یہ جو شہباز صاحب کل گئے تھے آذربائیجان ای سی او کے ایک پروگرام, یہ اسی چیز کے لیے گئے تھے. اس سے پہلے جب ترکی گئے تھے, اسی جو ایران کے ساتھ ہماری پائپ لائن کے حوالے سے اور دیگر ٹریڈ کے حوالے سے بات ہو رہی, وہ بھی پائپ لائن میں. تو اٹ ٹیک سم ٹائم. یہ ایسا نہیں کہ ریموٹ کنٹرول کے تحت ہم ٹی وی کو آن کریں اور وہ پھر نہیں کہنا چاہیے نا, پھر اب دوسری حکومتوں کو نہیں ملائن کرنا چاہیے نا کہ آپ نے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لے لیا. نہیں کر رہے, نہیں کرنا چاہیے تھا نا. ہم ملائن نہیں کر رہے, ہم تو یہ کہہ رہے کہ ہمارے دور کو آپ نے ریلیاں نکالی, ہمارے دور آپ نے دھرنے دیے, نواز شریف کے دور کو مائنس کر لے تو پنجاب میں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. پاکستان میں پھر 47 کا منظر رہ جاتا ہے, نہ کوئی سڑکیں ہوتی ہیں, نہ موٹر وے ہوتا ہے, نہ ایئرپورٹس ہوتے ہیں, نہ دفاعی ساز و سامان ہوتا ہے, نہ جمہوریت اس مقام پہ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں بڑے حقیقت پسندانہ بات کرنی چاہیے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو لطیفہ گو ہوتے ہیں, اسلام آباد میں بیٹھے رہتے ہیں, اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں. مجھے یاد آیا وہ انڈین ٹی وی پر ایک کلپ چل رہا تھا, رپورٹر نے کہا کہ مودی صاحب کی تعریف کرو. اس نے کہا میں کیوں تعریف کروں؟ اس نے کہا جی بتاؤ مودی کی حکومت کیسی ہے. کہنے لگا ہاں یہ گھنٹہ گھر مودی صاحب نے بنایا, یہ آگرہ کا تاج محل مودی صاحب نے بنایا, 71 کی جو پاکستان سے جنگ ہوئی تھی ہماری فوجی جو بٹے لے کر گئے تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ابھی جب نہال بھائی کی گفتگو سنتا ہوں, ان کی پارٹی کی گفتگو سنتا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا پاکستان کے پاس, اور نہ کچھ ہوتا اگر شریف خاندان نہ ہوتا. ایک جی ٹی روڈ تھا سر 400 سال پرانا. سر آپ اتحادی ہیں سر. نہیں بول تو دیا, بول ایک جی ٹی روڈ تو باقی ہم نے بتا دیا نا. ٹھیک ہے, موٹر ویز تو بنایا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ غالباً کوئی 35 سال سے زیادہ مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت رہی ہے. یہ بھی گن لے وفاق کے علاوہ, لیکن کم ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ زیادہ ہے, ٹھیک ہے کم ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ میں شوکت یوسفزئی صاحب کی بات پہ آ رہا ہوں. اس نے ایک سانس میں پنجاب میں گرفتاری, بھائی آپ جانے نون لیگ کی حکومت جانے, باقی اس نے سندھ کا نام لیا. مجھے ایک آدمی کا نام بتا دے سندھ میں, اور خاص طور پہ میرے ضلع کیماڑی میں ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی دوستانہ ان کے ساتھ وہ ہے, غمی خوشی میں ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں, بڑے اچھے مراسم ہے. سن رہے لوگ مجھے اگر میں جھوٹ بولوں, لیکن ایک بھی اگر کسی آدمی کے ساتھ زیادتی ہو جائے, اپنا شوکت یوسفزئی صاحب آپ نے تو ہمارے ملک فرحان جو ڈی اے خان کے صدر ہمارے, ہم نے مذمت نہیں کیے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایک بھی آپ کی پی ٹی آئی کے کسی رکن کے ساتھ زیادتی ہوئے تو سب سے پہلے قادر خان مندوخیل کھڑا ہوگا, یہ یاد رکھنا. باقی بات رہی ہے جو حکومت کی, وہی نیال ہاشمی صاحب نے کہا انڈے کٹے والے دور تھا, یہ بھی دور ہے, چل رہا ہے, چلتا رہے گا. لیکن کم سے کم میں یہ کہوں گا دوبارہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے تو بہتر ہے جو پی ٹی آئی نے خندقیں کھود رکھی تھی, اس سے تو بہتر ہے. سیریس بات دیکھیے, سیریس بات, ہم معیشت اتنی نازک چیز ہے نا کہ جب ہم اس پر چاہے میڈیا پہ بات کریں یا آپ پولیٹیشنز بات کریں, اگر اس کے متعلق اگر ہم ذرا سے بھی مس کیلکولیٹ بات کریں گے تو یہ اس سے کو نقصان پہنچے گا. پچھلی حکومت کی بھی مجبوری تھی, اس سے قرضہ لینا ہی لینا تھا. یہ ایک ڈکلائن ایفیکٹ ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے. اگلی حکومت آئے گی اس سے زیادہ قرضہ لینا پڑے گا. معیشت کے پہیے کو کیسے چلانا ہے اس پر کوئی نہیں آ رہا. اب اس کے لیے تو آپ کو سیاسی استحکام لانا ہے نا, بنیادی چیز ہے. دیکھیے اگر سیاسی استحکام نہیں ہوا تو آپ ملک کی خندقیں جڑیں کھودیں گے. سر دیکھو یہ بھی تو ایک سوال ہے نا سر, یہ تو اب مجھے کرسی دو, نہیں ہو تو میں نے کچھ نہیں کرنا ہے, میں نے اوورسیز سے بھی درخواست کرنی ہے, پیسے نہیں بھیجو, میں نے یہاں کے لوگوں سے بھی درخواست کرنی ہے, کوئی کام نہ کرے, تو یہ تو پھر زیادتی ہے نا. بات سمجھیے نا, آپ اگر کرسی پہ نہیں بیٹھے ہیں, آپ محنت کریں. آپ کے ساتھ جنرل مشرف نے وعدہ کیا تھا, خود عمران خان صاحب کیوڈیو موجود ہے, 100 سیٹوں کا, اس نے دیے 1 سیٹ. پھر آئے جنرل فیض, اس نے آپ کو پورا کا پورا پاکستان دے دیا. تو یہ تو اب پھر کیا ہوا, پھر وہی جنرل فیض بھی 2024. میں تو آپ کے سامنے وکٹم بیٹھا ہوں, آپ بھی میرے تو بیلٹ بکس اٹھا کے سب وہ مصطفیٰ کمال ان کے لوگ, میں تو 2 مہینے سے چیخ رہا تھا. فیصل واڈا صاحب نے بھی بتا دی آپ کی سیٹ دے دی گئی ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں, فیصل واڈا صاحب آ کے تردید کرے میری بات کے. سوال یہ ہے کہ پک اینڈ چوز ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شوکت یوسفزئی صاحب خود اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ بتا رہے ہیں مجھے ایک شو میں کہ مجھ سے ڈپٹی کمشنر ایفیڈویٹ مانگا,
اور پی ٹی آئی کے 30-40 لوگ ہیں جس نے ایفیڈیوٹ دی، پوچھیں ان سے، یہ خود کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایفیڈیوٹ جس نے بھی دیا مجھے تو نہیں پتا، میری پارٹی والے تو کوئی نہیں دیا، ہاں لیکن یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ میری سیٹ جو ہے نا وہ پہلے ہی جا کے مخبر خاص کو دے دی گئی تھی، جبکہ اس کے 3000 بات یہ ہے نا، آپ لوگ سب کے سب، آپ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ بات کو آپ لوگوں نے کتنی اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ اگر آپ وقت پر موقع پرستی سے کام لیتے رہیں گے اور ملک کا بعد میں سوچیں گے تو پھر یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا معاملہ۔ ایک بریک لینا، شوکت صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ایک بریک کے بعد آتا ہوں آپ کے پاس۔ کوئی کامنٹ لوں گا اپنے مہمانوں کا۔ جناب شوکت یوسفزئی صاحب، یہ بتائیں کہ اس تمام صورتحال کا حل کیا ہے کہ حکومت واقعتاً چلے، معیشت چلے ملک کی، تاکہ حکومت ترقی کرے، ملک ترقی کرے؟ کہ آپ رول آف لا کو فالو کریں۔ اس ملک کے اندر دیکھیں نا، ان کے آنے کے بعد کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ جمہوریت تو چلی گئی ہے نا، پارلیمنٹ کی وقت ختم ہو گئی، لیکن آپ نے عدالتی نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے کون سا کام نہیں کیا؟ 26ویں آئینی ترمیم لا کر انہوں نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا، ہم نے ملک بچایا۔ بھائی کیا بچایا آپ نے؟ نظام جو چھوٹا موٹا نظام تک بچا کھچا وہ تو آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ معیشت آپ سے درست ہو نہیں سکی ہے۔ آپ نے کون سا مجھے بتائیں نا کہ آپ نے ہمارے دور میں گروتھ ریٹ کیا تھا، آج گروتھ ریٹ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی اس وقت 150 روپے پیٹرول تھا، آج پیٹرول کہاں ہے؟ تو آپ نے تو لوگوں سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ آپ لوگوں کو دے کیا رہے ہیں؟ یہی تشدد، یہ ورکر جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کو مارو، جیل میں ڈالو، یہ انتشاری ہے، یہ فلاں ہے۔ آپ نے سیاست کا بھی بیڑا غرق کر دیا، معیشت کا بھی بیڑا غرق کر دیا، ملک آپ سے چل نہیں رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ صرف باتوں سے نہیں ہوتا ہے کہ جی وہ ڈیم نہیں بنے، فلاں نہیں بنے۔ ابھی آپ نے پوچھا 300 یونٹ بجلی کیوں نہیں؟ اچھا اس کے لیے تو وقت ہے۔ بھئی آپ نے ہمارا کون سا ٹینیور پورا ہونے دیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ تسلسل ہونا چاہیے، حکومتیں نہیں گرنی چاہیے، پھر آپ نے کیوں گرائی ہماری حکومت؟ تو یہ آپ ماما چاچا نہ بنے اس ملک کے۔ ان دو پارٹیوں نے مل کے جو نقصان پہنچایا اس ملک کو، شاید ہی اور کوئی ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وقت کم ہے تو جی نہال ہاشمی صاحب، آگے بڑھنے کا راہ کی راہ جو آپ نے بتا دیا۔ جو ان کی حکومت گری ہے انہوں نے خود گرا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گری۔ انہوں نے پنجاب کی حکومت توڑ دی، انہوں نے باقی جگہوں کی حکومت توڑ دی، تو یہ خود اس کے ذمہ، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ اور دوسری بات، سی پیک فیز 1 اگر چل رہا ہوتا، جس کو انہوں نے، عمران خان صاحب نے اور اسد عمر نے، سب نے کہا کہ پاکستان دشمن منصوبہ ہے، اگر آج وہ چل رہا ہوتا تو آج پاکستان کی اکانومی کہاں سے کہاں ہوتی۔ اب اللہ اللہ کر کے ہم سی پیک فیز 2 لے کے آئے، اس کو آپ آنے دیجئے، میٹرلائز ہونے دیجئے، تو ہم اس کو کریں گے۔ 2014 اور 13 کی جب باتیں ہو رہی تھی، اس وقت کون حکومت کی تسلسل کو گرا رہا تھا؟ یہ لوگ موت ہے۔ جب انہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ کو کہا کہ آپ بھلے یہ پوائنٹ کی بات ہے، یہ پوائنٹ کی بات ہے، انہوں نے آپ کی حکومت گرائی، آپ نے بھی وہی سب کچھ کیا، اور اس وقت اب کیا؟ اب آپ بتائیے۔ نہیں ہم نے نہیں کیا، یہ تو پارلیمنٹ میں اتحادین کا ساتھ چھوڑ گئے، ان کے اتحادین کا ساتھ چھوڑ گئے، انہوں نے ایسے ہی تھوڑی چھوڑ گئے تھے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کی اگر بات کی انہوں نے، اور 26ویں ترمیم جو ہے نا وہ خود پی ٹی آئی نے، گور خان اور نہال بھائی آپ نے جلد سے جلوس نکالے تھے نا کہ انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے، مہنگائی، تو اب وہ کون سا آپ نے ٹھیک کر لیا تھا؟ 26ویں ترمیم کی بات کی ہے، یہ بھی نکالے، پورا من رہے تشدد نہ کریں۔ 26ویں ترمیم کی بات کی ہے۔ 26ویں ترمیم کیا مولانا صاحب کے ساتھ مل کے روف حسن اور گور خان نے نہیں کہا کہ یہ ہماری ترمیم ہے؟ اس کے ساتھ باقاعدہ ہم نے تو کہا کہ آئینی عدالتیں الگ ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہی انہوں نے کہا شوکت آگے بڑھنا چاہیے، تو آگے بڑھنے کے لیے یہ ہے کہ آپ امپائر کی انگلی ابھی تک ڈھونڈ رہے، آگے بڑھنے کے لیے تو سیاسی لوگوں سے مذاکرات کر رہے، اور آرمی چیف کو انگلی پکڑتے آپ فیلڈ مارشل تک پہنچ گئے۔ کیوں؟ شہباز شریف صاحب کو اتارو گود میں، مجھے گود لے لو، یہ ان کی پالیسی ہے، تو ایسا تو نہیں چلے گا۔ سوال یہ ہے آپ کو سیاسی لوگوں کی طرح جو ہے نا سیاسی سوچ رکھنی پڑے گی۔ آپ اگر اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی انگلیں ڈھونڈتے رہیں گے تب آپ انتظار کرو، پھر پتہ نہیں کب آپ کی باری آئے گی۔ ٹھیک بھائی، بڑی واضح سی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ساری پارٹیاں کرتی ہیں۔ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جسے آپ کہتے ہیں، اس نے برملا کہہ دیا ہے کہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کسی کو بھی مذاکرات کر دیں، وہ سیاست کریں، ہمیں نہ گھسیٹا جائے اس تمام صورتحال میں۔ لیکن بدقسمتی سے ساری جماعتیں جب موقع ملتا ہے وہی راستہ دیکھتی ہیں، وہی دروازہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جی اب وہاں پہ کنڈی لگی ہوئی ہے، کوئی آنے والا نہیں ہے۔ بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب، جناب نہال ہاشمی صاحب، جناب شوکت یوسفزئی صاحب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔